औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा यहाँ पर एक साथ जमा होने का मकसद बहुत बड़ा है। आज का दिन बहुत अजीम दिन है। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान, वही यासीन वही ताहा। फ़ख्र मौजूदा सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन, जहाँ पर पूरी कायनात खुशियाँ मना रही है। आज एक छोटी सी काविश हमारी जानिब से भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे बहुत अच्छे, बहुत मारूफ़ और बहुत दीनी खिदमत करने वाले मेहमानान यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका तारुफ़ कुछ देर में हम आपसे करवाएंगे। मेरे साथ मेरी साथी एंकर भी मौजूद हैं। बिल्कुल, सहर का वक्त था, मासूम कलियाँ मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। मुबारक हो हर खास आम, मुबारक हो गुनहगारों को, मुबारक हो आलम की तमाम मखलूक़ात को कि रहमतुल आलमीन इसी रोज़ तशरीफ़ लाए। न्यूज़ वन की खुसूसी ट्रांसमिशन 12 रबी अव्वल के हवाले से है, जिसमें हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ आपके साथ सवेरा भट्टी। आज का दिन इंतहाई खुशी और सादत का दिन है, क्योंकि आज के रोज़ ही 12 रबी अव्वल के रोज़ रहमतुल आलमीन कायनात में तशरीफ़ फरमाए। जी हाँ, बिल्कुल, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, अपने मेहमान का आपसे तारुफ़ करवाते हैं। आज हमारी लिए बाइस इफ्तिखार है, बाइस सआदत है, बाइस फ़ख्र है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं इमाम व ख़तीब मरकज़ी जामा मस्जिद थानवी जैकब लाइन कराची, साबिक़ सेनेटर तनवीरुल हक़ थानवी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, सर आपको खुश आमदीद कहते हैं इस बाबरकत महफ़िल में। उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं उनके साहबजादे जनाब एहतमामुल हक़ थानवी साहब। आप नायब ख़तीब हैं और आप नात ख़्वां भी हैं। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ हमारी खुश नसीबी है कि हमारे साथ मारूफ़ नात ख़्वां हज़रात मौजूद हैं। कामरान शेख सोहरवर्दी साहब, और उनका ताल्लुक़ जामे सोहरवर्दिया रियाज़ुल उलूम से है। रियाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात कॉलेज के भी आप रूहे रवां हैं और पाकिस्तान का सबसे पहला ये नात कॉलेज भी है, तो यकीनी तौर पर इनसे भी आज हम इस्तिफ़ादा करेंगे। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे आप इनको सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त उस्ताद हैं, लेक्चरार हैं और यकीनी तौर पर आज इनसे भी बहुत सैर हासिल गुफ्तगू होगी। हाफिज़ वलीद साहब, जो कि जिनके बारे में अगर हम कुछ और कहना चाहें तो आप उस्ताद हैं जामे बनोरिया में और सिटी कॉलेज में लेक्चरार भी हैं। आप दोनों को बहुत खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और यकीनी तौर पर जो रिवायत है, जो अंदाज़ है हमारा दीनी इस्लामी तिलावत कलाम पाक से, तो मैं क़िबला से दरख्वास्त करूँगा कि आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस पुरनूर महफ़िल को मज़ीद मुअत्तर करने के लिए हम दावत देते हैं मोहतरम एहतमामुल हक़ थानवी साहब के बारगाह रिसालत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें।
درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے. پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے. پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے. پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے. پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے. پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے. پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے. پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے. پھر بارگاہ سید کونین میں پہنچا. پھر بارگاہ سید کونین میں پہنچا. یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے. یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے. وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ عجم ہے. مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ عجم ہے. دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین. دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین. عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے. عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے. پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے. پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ. آج سے 1500 سال قبل عرب کے اس تاریک معاشرے میں جو پھول کھلا تھا، جو روشنی کی کرن تھی، یقینی طور پر اس نے پورے عالم کو معطر کیا ہے. اور ہم اس فخر کے ساتھ آج اس بابرکت محفل میں بیٹھے ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے. آپ کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں
جاننا چاہیں گے آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب قبلہ، اور قبلہ سے ہم درخواست کریں گے کہ ہمیں ولادت کے وقت عرب کا معاشرہ اور آپ کی ولادت کے بعد صورتحال کیا بنی اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے. جی قبلہ. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دنیا ظاہر ہے کہ ایک فانی مقام ہے اور فنا کا ہر وقت سلسلہ جاری ہے اور سب گویا فنا کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی. تو ہمارا آج کا موضوع جو ہے پہلے تو یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج گویا ولادت پاک کی تاریخ بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ دن تو ہے وہ تاریخ بھی وہی ہے. تو خیر بات اصل میں یہ ہے کہ میں چاہوں گا مختصراً انداز میں عام فہم انداز میں سمجھاؤں. میں اپنے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ ایسی مثال ہے کہ سب اس کو تسلیم کریں گے کہ جیسے اسکول ہیں، مدرسے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ان میں ایک نظارہ سب کو نظر آتا ہے کہ جب کلاس روم میں ٹیچر نہ ہو تو کہیں کہیں تو یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب مچھلی بازار بنا ہوا ہے. کلاس کیا ہے؟ مچھلی بازار ہے. شور شرابہ اور غل غپاڑا یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ ہر دور میں، ہم نے بھی جب میٹرک کیا تھا ڈی ایم ایس اسکول سے تو ہمیں بھی معلوم ہے، حالانکہ وہ بہت خیر کا وقت تھا. لیکن خیر یہ ایک نیچر ہے کہ جب استاد نہیں ہوتے، نہ صرف اسکولوں کالجوں میں، اگر مدرسے میں بھی ذرا سا 15 منٹ دیر سے بھی آ جائیں تو بات کر رہے ہیں، شور مچنے لگتا ہے. خیر یہ افراتفری تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا لیا اور دنیا اب خالی ہو گئی نبی سے، اور کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے. تقریباً 550 سال 600 سال تک اس روئے زمین پر کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں تھے. چنانچہ اس دنیا کا حال اسی طرح اس سے بھی زیادہ برا ہو گیا تھا کہ جس کا نام دور جاہلیت بھی پڑ گیا. اچھا، یہ جہالت اور جاہلیت، میں کوئی بہت بڑا نکتہ داں مولوی عالم تو نہیں ہوں، لیکن جہالت میرے نزدیک یہ ہے کہ جس کو علم ہی نہیں تھا اور وہ اس نے کوئی کام کر دی. جاہلیت تو وہ ہے کہ جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے لیکن کر وہی رہے ہیں کہ جو جی چاہ رہا ہے، جو نفس چاہ رہا ہے. لیکن بہرحال دور جہالت بھی کہہ سکتے ہیں، دور جاہلیت بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ وہ دور گزرا ہے کہ جس میں سب سے مشہور بات جو مقصد عام رہتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جس میں بچیوں کے اوپر، لڑکیوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا اور ان کو گویا گڑھے میں اور گڑھا کھود کے ڈال دیا جاتا تھا زندہ کو. بہت واقعات ہیں. یہ تو وہ واقعہ ہے، میں سناؤں گا نہیں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داستان سنی ماں اور باپ سے کہ ہم نے اس طرح اس بچی کو لے جا کے اس میں ڈالا تو آپ دار و قطار رو رہے تھے اور آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی تھی آنسوؤں سے. تو یہ ایک بہت بڑی بات، بہت بڑا ظلم تھا اور جو واقعتاً وہ رنگ لائے گا آخرت میں جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا اور کیوں تمہیں اس طرح سے مارا گیا. تو بہرحال جب یہ ساری چیزیں تھیں، عورت کا کوئی احترام نہیں، کچھ نہیں، نہ ماں نہ بہن میں فرق، نہ کسی چیز میں، اور ہر چیز میں. وراثت میں دیکھیں تو ایسے ایسے ظالمانہ قانون. غرض ہے کہ دنیا جو تھی وہ ایسی تھی کہ مثال دینے والے یہ دے سکتے ہیں کہ جیسے گھر کا ڈیزائن جو ہے
اگر ڈرائنگ روم کا سامان کچن میں رکھ دیں اور کچن کا لے جا کے کہیں باہر لگا دیں صحن میں ادھر ادھر کا سامان، تو سب کہیں گے کہ بھئی یہ تو بہت ہی رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جلوہ افروز فرمایا، اور واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے تو پھر اللہ نے ہمیں روشنیاں دکھائیں، اور آج بھی نیوز ون میں ہم بیٹھیں اور ادب اور سلیقے سے بیٹھے ہیں، اور سب بھائی ہمارے اپنے، یہ بھی وہی ادب اور سلیقہ ہے جو صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے دل میں انسانیت کا بھی عظمت آ گئی، ہمارے دل میں دین مذہب کی بھی اہمیت پتہ چل گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر وہ نور پھیلایا، اور آپ نے جو کام کیا یہ دنیا کی تاریخ، آج تک کی تاریخ جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتی کہ 23 سال کی مدت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم انقلاب پیدا کیا کہ جو گویا دنیا کی قوموں کی تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ آج ہم ایک بہت بڑی قوم، مسلمان بھی خاص طور پر، اور پوری دنیا غیر مسلم نے بھی اگر کوئی ادب سیکھا ہے تو وہ اسی دسترخوان سے انہوں نے یہ چیزیں اٹھائی ہیں، اور آج انہی ہستی کا جو ہے آج ہم دن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خوشی منانی بھی چاہیے، بس یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر ادب اور لحاظ کو ملحوظ رکھیں اور اس طرح سے ہم اس چیز کو منائیں۔ یہ آج کا دن اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی منا رہا تھا جب دنیا میں تشریف لائے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بالکل، یہ بہت آج اچھی وہ بات دن کی ہے۔ ہے مولانا صاحب نے کہ خوشی منانی چاہیے لیکن ادب اور لحاظ کو بھی ساتھ برقرار رکھنا چاہیے۔ ناظرین، بالکل ذکر رسول دراصل وہ سرمایہ ہے جو ایمان کو تازگی بخشتا ہے، اور ساتھ ہی ہمارے دل و دماغ کو عشق مصطفیٰ کی روشنی سے منور بھی کرتا ہے۔ ٹرانسمیشن کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے۔ مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اہتمام الحق تھانوی صاحب ہمارے ساتھ، معروف نعت خواں کامران شیخ سہروردی صاحب موجود ہیں، اور حافظ ولید معروف نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ میں اپنے تمام مہمانان سے بھی استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اور اب میں اپنی ساتھی اینکر سویرا کی جانب بڑھتا ہوں اور ان کے پاس دیکھتا ہوں کہ کیا ہے۔ بالکل، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم دعوت دیتے ہیں محترم کامران شیخ سہروردی کو کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ ماشاءاللہ منید بھائی، آج کی جو محفل مقدسہ کا جو عنوان ہے، اور آپ نے جو علامہ صاحب سے سوال کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے تشریف لانے کے بعد کیا ماحول پہ اثر پڑا، اسی کے مطابق میں نے کلام کی سلیکشن کی ہے، وہ پیش کر رہا ہوں۔ پڑھنا میں نے کچھ اور تھا، لیکن آپ کی گفتگو سن کے میں نے اپنا پروگرام چینج کیا ہے، وہ سماعت کیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو
جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، صلی علی کریم نا، صلی علی محمد۔ آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، اور بھی منہ باطل کا کالا ہو گیا، اور بھی منہ باطل کا کالا ہو گیا۔ سب سے آخر آنے والا دیکھیے، سب سے آخر آنے والا دیکھیے، سارے رسولوں سے ہی اعلیٰ ہو گیا، سارے رسولوں سے ہی اعلیٰ ہو گیا، اور اہل محبت پڑھتے ہیں نعتیں آپ کی، اہل محبت سنتے ہیں نعتیں آپ کی، اہل محبت پڑھتے ہیں نعتیں آپ کی، بے ادبوں کے منہ پہ تالا ہو گیا، بے ادبوں کے منہ پہ تالا ہو گیا، بے ادبوں کے منہ پہ تالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا۔ مومن کو آتے ہیں ہر سو وہ نظر، مومن کو آتے ہیں ہر سو وہ نظر، مومن کو آتے ہیں ہر سو وہ نظر، منکر کی آنکھوں میں جالا ہو گیا، منکر کی آنکھوں میں جالا ہو گیا، سب نبیوں کے نام تو اچھے ہیں ریاض، سب نبیوں کے نام تو اچھے ہیں ریاض، سب نبیوں کے نام تو اچھے ہیں ریاض، پر نام محمد سب سے ہی بالا ہو گیا، آپ آئے تو حق کا اجالا ہو گیا، اور بھی منہ باطل کا کالا ہو گیا۔ پائے تو حق کا اجالا ہو گیا اور نام محمد سب سے ہی اعلیٰ ہو گیا ماشاءاللہ۔ اسی سلسلے میں ایک سوال، کیونکہ شعر بھی آ گیا کلام میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں بہت سارے، لیکن اس میں ایک خاص اسم ہمیں سننے کو ملتا ہے یا لوگ مخاطب کرتے ہیں، یتیم مکہ۔ یتیم مکہ سے کیا ہم مراد لے سکتے ہیں؟ جی، یہ لفظ یتیم عربی کا لفظ ہے، اور ظاہر ہے کہ یتیم کے معنی
جو عام طور پہ سمجھے جاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو بلوغ سے پہلے اپنے بڑوں سے اور جو ان کے نگرانی کرتے تھے ان سے جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں اور بڑے ان کے اٹھ جائیں، سر کا سایہ اٹھ جائے. تو یہ یتیم کا مفہوم ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمیشہ سے آج بھی ہے. تو لیکن اس کہ اگر گہرائی میں جائیں کہ اتنی بڑی اتنی اعلیٰ ہستی کہ بعد از خدا بزرگ جن کا مقام تھا اور ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر تیرے سبب یہ سب بنا صلی علی محمد. ایسی ہستی کے نام کے ساتھ یتیم کا لفظ یہ ہمارے سب کے لیے بہت خوش آئند ہے یہ بات کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے. لفظ یتیم عام معاشرے میں کوئی عیب سمجھے تو سمجھے، لیکن یہ عیب نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی صفت یا آپ کے بہت بڑے کارنامے کو اس میں دکھایا گیا ہے. آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا جب آپ شکم مادر میں تھے، اور پھر دادا کا ہو گیا، بعد میں چچا کا ہو گیا، والدہ کا ہو گیا. تو اس لیے آپ کا لقب یتیم مکہ پڑ گیا. تو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن علماء نے لکھا ہے، یہ بڑی گہری بات ہے، اللہ تعالی ہمارے سب بچوں کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ بتایا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے، کام لینے پر آئے تو ایک بچے سے بھی کام لے لیتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے لوگ رہ جاتے ہیں اور وہ میدان میں بالکل ہی ہار مان جاتے ہیں. تو یہ دکھایا ہے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو، قوموں کو، کہ دیکھو یہ ہے وہ یتیم مکہ کہ جنہوں نے کس طریقے سے پوری دنیا میں دین روشنی پھیلائی، علم و عمل کو پھیلایا. اقبال نے کہا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو اتنی بڑی ہستی سے اللہ نے کام لیا ہے. تو یہ اصل میں عیب نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ اس کے اندر بتایا ہے. کہ ورنہ دنیا میں عام طور پہ یتیم کا جو انجام ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو رل جائے گا، اسے کون دیکھے گا، اسے کون سنبھالے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ عورتیں آئی تھیں وہ یہ دیکھنے کی کوئی بچہ مل جائے دودھ پلانے کے لیے اس کے، تو بہت سی عورتوں نے تو یہ سن کے کہ اس کے تو باپ ہی نہیں ہے، والد محترم نہیں ہے حضرت عبداللہ، انہوں نے معذرت کر لی کہ بھئی ہم مطلب یہ کہ ملے گا کیا، اجرت نہیں ملے. صحیح. یہ اللہ نے سعادت ان کو حلیمہ سعدیہ کو عطا فرمائی. اور بہرحال بہت سی باتیں یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، انہیں بہت مطلب یہ ہے کہ یتیم مکہ میں اب ایک بات جو ہے وہ بڑی بہت اہم ہے. یہ بھی صدقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یتیم کے معنی ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا کوئی نہ ہو اور بلوغ سے پہلے اٹھ جائیں، لیکن کسی نے بڑے اچھے معنی سمجھائے. لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم العلم والادب. وہ یتیم نہیں ہے جس کے باپ دادا کا سایہ اور گھر والوں کا سایہ اٹھ جائے. یتیم وہ ہے گھر کا گھر موجود ہو لیکن علم و عمل سے جو بے بہرا ہے اور اس چیز سے جس کو تو وہ اصل میں یتیم ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہے نہ اس کے پاس دولت علم ہے. تو یہ تو اصل میں ایک بڑا وصف ہے، اور یہ دنیا کو چیلنج کیا ہے اس یتیم مکہ کے لفظ نے کہ آؤ اگر تم کو دکھا دو ایسا نمونہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت عظیم و شان کام لیے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یتیم مکہ جو ہے اس میں بڑی معنویت اس کے اندر شامل ہے.
مولانا صاحب بڑا خوب شعر آپ نے کہا کہ مردوں کو مسیحا کر دیا، اور یتیم کے معنی بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے روایت کے ساتھ بتائے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترویج اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بھائی ترویج اسلام تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کا تو مقصد بعثت ہی یہی تھا کہ آپ اللہ کی توحید اور وحدانیت کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں، اور اللہ نے آپ کو جس مقام پہ بھیجا وہ جو تھا اجنبیوں کا مقام تھا، کہیں شرک ہے تو کہیں پہ عیسائیت اور کہیں دوسرے، تو اللہ نے آپ سے یہ کام لیا، اس ماحول میں رکھ کے آپ سے یہ کام لیا گیا کہ جہاں پر کوئی جانتا بھی نہیں تھا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، فرمایا کہ جانتا بھی نہیں تھا کہ نبی کہتے کسے ہیں۔ 550 سال کے بعد نبی آئے ہیں تو قوم تو یہی بھول گئی تھی کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آپ سے کام لیا، تو مقصد ہی آپ کی تشریف آوری کا یہی تھا کہ آپ سے اللہ کو جو کام لینا تھا وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے گویا اپنی سکت سے زیادہ آپ نے کر کے دکھایا، بالکل، اور اس میں گویا ایک دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ تو آج بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی جو ہے وہ بلند تر ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ حقائق سارے سامنے آ جائیں گے، دنیا دیکھ لے گی۔ تو بس یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا ضروری ہے آپ کے جواب میں شامل کرنے کے لیے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنا تعارف یہ جیسے کرایا، جس طرح سے بھی یہ بھی فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں خلق خدا کے اخلاق اور کردار کو صحیح بنا سکوں۔ تو مقصد بعثت تو آپ کا یہی، اور صحیح کردار اور اخلاق کا نام ہی تو اصل میں اسلام ہے۔ بالکل، اسلام اور اچھے اخلاق جو ہیں الگ الگ نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یورپ میں آج لوگ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی کلمے کی کمی ہے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھے مسلمان بن جاتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام، حقیقی اسلام وہی ہے کہ جو اصل میں ہماری زندگی میں نظر آئے، اور بس افسوس ہوتا ہے جو حالات ہم دیکھتے ہیں۔ تو اسلام، حقیقی اسلام یہاں تک ہے کہ فرمائے کہ ترکہ ما لا یعنی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کام بھی چھوڑ دو کہ جو لا یعنی کام ہے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو ہر کام، ہر بات جو ہے مقصد کے تحت ہونی چاہیے۔ یہ بتایا ہے کہ یہ انتہا ہے کہ انسان اگر لا یعنی باتوں میں پڑ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کتنا ہی اسلام کا نام لے، وہ سب بیکار ہے۔ تو اسلام کے لیے پھر آپ نے فتوحات کا سلسلہ اور جہاد بھی اسلام کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک الگ چیپٹر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ نے اس طرح سے تعلیم، یعنی لوگ کہتے ہیں جی یہ مدرسوں کا کیا وجود ہے، مدرسے تو تھے نہیں عہد رسالت میں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی کا بھی سلسلہ کر رکھا تھا، صحابہ ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے۔ اس زمانے کا سلیبس کیا تھا، ان کی محفل بھی کسی جامعہ سے کم نہیں تھی، تو قرآن کریم ہی ہوتا تھا۔ بہرحال کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے زندگی کا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہ دی ہو۔ الحمدللہ ہر چیز جو ہے حاصل ہے، بس مسلمان کی حالت یہ ہے کہ وہ اصل میں اپنے اس کو دسترخوان کو وہ نہیں دیکھتا اور دوسری طرف جاتا ہے۔ بالکل، تو حقیقت یہ کہ یہاں کوئی کمی نہیں ہے اسلام، آج بھی اسلام ساری دنیا میں۔ آپ نے فرمایا بھی تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام جو ہے بر و بحر میں ہر جگہ اور پہنچ جائے گا۔ آج ساری دنیا میں اسلام کا نام پہنچا ہوا ہے،
اور سب جانتے ہیں اسلام کو. تو اس لیے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نے اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کا ساتھ دیا اور انہوں نے پوری. بے شک بالکل. نام ہے اسلام اخلاق کا. آپ کے اخلاق اچھے ہیں اور بلند وہی ہے اس دین میں جو تقوی پر قائم ہے. اس پر مزید گفتگو کریں گے. ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد بریک سے جانے سے پہلے مولانا صاحب نے جو گفتگو کی، جس طریقے سے یتیم کے معنی بتائے اور ترویج اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانیاں دی، اس حوالے سے بھی گفتگو کی مولانا صاحب نے، جو کہ بہت اچھی کی، اور شعر بھی بڑا خوب انہوں نے پڑھا. ظاہر مہینہ ربیع الاول کا ہے اور 12 ربیع الاول کی مناسبت سے شو ہے. آج ہم اسی لیے یہاں پر سب بیٹھے ہیں. تو آج جب اس معاشرے میں ہم جشن کس انداز میں منا رہے ہیں، میلادیں ہو رہی ہیں، محفل ہو رہی ہیں، درود و سلام کی محافلیں ہیں، اور جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان ہی نہیں، جس طرح سے بھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ پوری دنیا میں یہ پیغام پھیل چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو سب جانتے ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. کیوں ہو؟ کیونکہ آپ ہیں ہی وجہ تخلیق کائنات. حافظ ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف نعت خواں بھی ہیں، لیکچرار بھی ہیں، استاد بھی ہیں. تو جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس وقت جشن منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کا ذکر فرماتا ہے، اور اس ذکر میں جس طرح سے ہم تو ایک ادنا سی چیز ہیں، اس کائنات کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں جو ہے موجود ہے. اور ہم کیا کریں گے؟ پروردگار کو نہ عبادتوں کی ہم سے ضرورت ہے، نہ آپ کے ذکر کو ہماری کوئی محتاجی ہے. یقینی طور پر یہ تو ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہمارے اس پروگرام کا اہتمام اور دنیا بھر میں جہاں بھی میلاد کی محفلیں ہیں، سیرت کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس سب کا اگر ہم مقصد دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عملی تعلق پیدا کرنا. یہاں علماء کرام، اساتذہ کرام، سینئر سنخات تشریف فرما ہیں اور ہماری آڈینس بھی سن رہی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے نبی کی 24 گھنٹے کی جو زندگی تھی وہ کس طرح تھی. میرا اوڑھنا، کھانا، پینا، سونا، یہ سب حضور کے طریقے کے مطابق ہو. اسی مقصد کے لیے ہمارا، میں سمجھتا ہوں، نیوز 1 نے یہ ٹرانسمیشن رکھی ہے، اور اسی مقصد کے لیے جو ہے ریلیاں، جشن، میلاد، کانفرنسز، یہ سب اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہم مقصد کو حاصل کریں. اور اسی کو شاعر نے شعر میں یوں قلم بند کیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو میں اپنے اس مختصر سے نظریے میں آپ کے توسل سے، نیوز 1 کے توسل سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، اس ماہ میں جتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، جتنا ہوگا، اس سب کا مقصد جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اس کو اپنانا ہے، اس کو اپنانا ہے. صحابہ کرام سنت کو اس لیے کرتے تھے کہ وہ سنت ہے. آج ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ چلو سنت ہے، ایسا نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے اس کو ضرور جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام تر چیزوں کا جو مقصد ہے، لباب ہے، وہ یہی ہے جو سنت ہے. بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہی ایک بہترین نمونہ عمل ہے. یہاں پر ایک اور آپ سے فرمائش بھی ہوگی کہ آپ سے ہم کوئی خوبصورت کلام بھی سننا چاہیں گے. گلہائے عقیدت پیش کیجیے. طے کرے دل ربا بن کے آئے، روح ارزو سما بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے. بہت ہی پیارا، مشہور زمانہ، مقبول زمانہ کلام، قصیدہ پردہ شریف. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کی ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی
اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نور انسانی تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نازی خند پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا ہو تسرسی ہے مگر تمہید طولانی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاصل کلام شیعہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم کیا تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے اے شاگردی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ محترم حافظ ولی صاحب نے نذرانہ عقیدت بہت خوب پڑھا، اور اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں اہتمام الحق تھانوی صاحب، ان سے سوال کرنا چاہوں گی۔ اہتمام الحق تھانوی صاحب، فی زمانہ جس طریقے سے آقا کی تعلیمات ہمیں کیا درس دیتی ہیں میلاد نبی منانے کے حوالے سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہی ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، اور جیسا کہ ابھی ہمارے دوست بھی فرما رہے تھے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس میں کتنی شامل ہیں۔ تو خیر یہ تو روزمرہ کے معمولات وغیرہ کے حوالے سے، لیکن ایک واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم سن لیں، اور وہ سمجھتا ہوں کہ کافی ہے اس حوالے سے۔ تعلیمات صرف خوشی منانے ہی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ہر مقام پہ اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ سفر پہ تھے، تو ایک جگہ جب شام کا وقت ہو گیا تو آپ نے حکم فرمایا کہ بھئی اب یہاں پر ہمیں رکنا ہے، پھر صبح ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ تو وہاں پر آپ نے صحابہ کرام کو جب حکم کیا تو وہ خیمے لگانے لگے اور ساری تیاری کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے چلے گئے، تشریف لے گئے اور لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، تو جب آپ لکڑیاں جمع کر رہے تھے تو واپس آپ بڑے گھبراتے ہوئے پریشانی کے عالم میں آپ آئے اور اپنے صحابہ سے، ساتھیوں سے فرمایا کہ ہم یہاں اپنا پڑاؤ نہیں ڈالیں گے، یہاں ہم نہیں رکیں گے، یہاں سے آگے کہیں چلتے ہیں۔ اور اسی پریشانی میں آپ نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی سب سے چھوٹی اور کمزور مخلوق چیونٹیاں ہیں، ان کا کچھ گھر ہے، اور تو یہاں پر ہمارے ٹھہرنے سے، آگ جلانے سے ان کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو لہٰذا ہم یہاں پر نہیں رکیں گے، تھوڑا آگے جا کے کہیں دیکھتے ہیں کہ جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشی ہو، غمی ہو، یا ہماری عام زندگی ہو، تو اس میں اس چیز کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نے چیونٹیوں کا بھی خیال کیا کہ ان کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن تو اپنی زندگی کو اسی کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ڈھالیں، گزاریں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا کسی بھی کیفیت کا موقع ہو۔ باقی کہ یہ جو خوشی منائی جاتی ہے تو بڑی ضروری ہے، اور ابھی باتوں کے درمیان یہ بات بھی آئی تھی کہ یہ پیغام اور یہ موقع جو ہے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آج کا یہ میڈیا کا دور ہے، اس وقت ہم میڈیا پر موجود ہیں، تو یہ ہمارا جو میڈیا ہے نیشنل میڈیا، یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، غیر مسلم بھی اس کو دیکھتے ہیں، ہر طبقے کے لوگ، اور اس کو قومیں بھی دیکھتی ہیں، تو ہمیں اپنے عمل کو ایسا رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اس سے کچھ سیکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمل ہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عمل ہی کی وجہ سے یہ ہمارا جو دین اور اسلام ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہے، تو اسی کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہر وقت ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اسی سلسلے کو مولانا صاحب سے آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سوال پوچھیں گے تاکہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے سیرت طیبہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے یقینی طور پر نمونہ عمل ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شامل نہیں کریں گے تو ہماری زندگی بے معنی ہو جائے گی۔ جس طرح سے اب سے کچھ دیر پہلے مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ یورپ میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام نظر آتا ہے، ہاں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریک معاشرے میں صادق اور امین کا لقب پا لیا اعلان نبوت سے قبل، تو وہ کیا کردار تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ نبوت کی تو بہت ہی اونچی شان ہے، اور پھر آپ کی نبوت بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کارہائے نبوت سے پہلے ہی جب منصب نبوت آپ پہ غار حرا میں آیتیں نازل ہوئیں اور پھر آپ نکلے تبلیغ، عملی طور پہ نکلے، تو اس تبلیغ کے نتیجے میں بہرحال آپ کی مخالفت اس درجہ، یعنی اس کی انتہا یہ ہے کہ خود آپ کے اپنا خون جو تھا وہ آپ کے خلاف ہو گیا،
اور آپ کے خاندان والے اور قبیلے والے یہ سب، بہرحال بڑی مخالفت آپ کی ہوئی، اور پھولوں کی سیج کے اوپر آپ نے یہ کارنامے انجام نہیں دیے۔ تو اس وقت میں ایک پہلا واقعہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ نے جب اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے والوں کو، جس میں ابو جہل، ابو لہب اور یہ بڑے بڑے، یہ سب اللہ کے یہ بھی دشمن تھے، یہ سب ان کو بلایا تو آ گئے وہ۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ انہیں اطمینان تھا حضرت کی ذات اقدس پر۔ وہ آئے اور آ کے تو وہ ایک یہ شکل بن گئی کہ آپ پہاڑی پر تھے، اور پھر آپ نے خطاب فرمایا۔ اور تو ایک جملہ میں سنانا چاہتا ہوں جو قرآن کریم میں بھی ہے، کہ آپ نے یہ سب باتیں یعنی تمہیداً طے کر لیں کہ بھئی اگر میں کہوں پیچھے دشمن ہے اور وہ اس طرح سے، انہوں نے کہا بالکل ہم نے آپ کا بارہا تجربہ کیا ہے، جربناہ مراراً، تو مطلب یہ کہ بہت کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ امانت میں خیانت نہیں، یہ اس قوم کا کہ جو خون کی پیاسی تھی سب کچھ، لیکن یہ دو صفتیں آپ کے اندر بدرجہ اتم وہ مانتے تھے۔ تو آپ نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ لبثت فیکم عمرہ۔ دیکھیے یہ میں بتانا چاہتا ہوں اور سب کے لیے ہے کہ آپ نے یہ نہیں اپنی قوم کو وہ کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ میں دنیا کا مقصد ہی یہ تھا کہ مجھے بھیجنا تھا اور یہ تھا اور یہ فضائل، کچھ اپنے فضائل اور کوئی اپنی ایسی کارنامے پیش نہیں کیے، صرف یہ بات پیش کی کہ میں نے تمہارے درمیان جو عمر گزاری ہے، تو کیا تم لوگوں نے وہ عمر کافی نہیں ہے میری حقانیت کو سمجھنے کے لیے؟ یہ نہیں کہ میرے معجزے یہ ہیں، میرے اوصاف یہ ہیں، میرا مقام یہ ہے، تو یہ جو میں نے عمر وقت اپنا گزارا ہے، کردار سے بتایا، بہت یہ کردار پہ دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ انسان جن لوگوں میں پلتا بڑھتا ہے وہاں سے اصل میں اس کے لیے شہادت لی جاتی ہے کہ بھئی اس کا مقام، اس کا کردار کیا ہے، اس کا۔ تو آج بھی مطلب یہ کہ آپ نے، تو آپ کو امین الامین اور صادق قوم کہتی تھی اس وقت بھی، جبکہ آپ نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا، تو آپ کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے ہر چیز میں کہ قوم آپ پر اعتماد کرتی تھی۔ ایک بات جو ہے، یہ ایک مغالطہ دور ہونا چاہیے کہ بڑائی جو ہے اس کے لیے سفید بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بڑائی دینے پہ آئے تو کڑیل جوان کو اور پرشباب جوانی والے کو بھی دے دیتے، بزرگی۔ تو بلکہ شیخ سعدی کا ایک مقولہ ہے فارسی کا، بزرگی بعقل است نہ بسال، بزرگی بعقل است نہ بسال، اور تونگری بدل است نہ بمال۔ فرمایا کہ بزرگی جو ہے یہ عقل و فہم سے ملتی ہے، بال سفید ہونے سے نہیں ملتی، اور یہ کہ یہ جو تونگری ہے، سخاوت ہے، یہ دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اس وقت سے ہی ایسا مقام دے دیا تھا کہ آپ کا جو نور تھا وہ سب نظر آتا تھا، تو اس لیے آپ کا یہ لقب جو تھا بڑا قبول رہا۔ بس یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت سے بدک جاتے تھے وہ لوگ، باقی آپ کا کردار اس وقت بھی بہت اعلیٰ درجے کا تھا، تو آپ کو صادق اور امین کے نام سے ہی پکارا کرتے تھے لوگ۔ تو اس کا بڑا دخل ہے، ہمارا آپ کا جو کردار ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، جو ہمارے مخاطبین ہوں یا جو بھی ہوں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی کسی کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے اپنی اصلاح تو کر کے دکھاؤ تاکہ اس پر اثر بھی ہو جائے۔ تو یہ وجہ تھی آپ کو صادق اور الامین کہا جاتا تھا۔
اور بہت آپ کا ایک اونچا درجہ اور مقام تھا، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر ان کو یاد رکھتے تھے، جتنے بھی آپ کے قبیلے کے لوگ تھے اور جو سردار تھے اور جو بڑے تھے، بلکہ آپ کی بڑائی میں نے ابھی عرض کیا کہ جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ بزرگی دے دیتے ہیں، تو یہ اللہ کا ایک انعام ہے جو فضل ہے اس کا، تو یہ آپ کو مقام بدرجہ اعلیٰ حاصل تھا اپنی قوم کے درمیان۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، کیوں نہ اس میں ایک کلام بھی شامل کریں۔ مولانا صاحب آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اس پرنور محفل کو مزید معطر کرنے کے لیے گلہائے عقیدت پیش کی جائے۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، فضا میں لبیک کی صدائیں ز فرش تا عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ اللہم صل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت کلام، اور خاص طور پر جو لوگ آپ کی محفل میں موجود ہوتے ہیں تو ان سے بہت سنا تھا، آج ہمیں بھی سننے کا یہاں پر جو ہے ماشاءاللہ موقع ملا۔ 27ویں شب کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ بہت رقت آمیز محفل بھی ہوتی ہے، اور جب آپ حضرت کلام پڑھتے ہیں تو اس کا ایک سحر طاری ہو جاتا ہے۔ کامران بھائی آپ کی جانب دوبارہ آنا چاہیں گے، اور کیونکہ ابھی اتنے خوبصورت انداز میں کلام سن رہے ہیں اور گفتگو بھی بہت اچھے انداز میں ہو رہی ہے، تو کیوں نہ آپ سے مزید ہم کلام سننا چاہیں گے اور آپ کچھ روشنی بھی ڈالنا چاہیں گے۔ دنیا میں الحمدللہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوش نصیب ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کی امت ہے، اور یہ آرزو انبیاء علیہ السلام نے بھی کی کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے۔ کیا کہتے ہیں کہ بعد میں آئے دنیا میں خیر الورا، بزم عالم کو پہلے سجایا گیا۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ بعد میں آئے دنیا میں خیر الورا، بزم عالم کو پہلے سجایا گیا،
اور ہر نبی کی زبان سے ہر ایک قوم کو ان کی آمد کا مجدہ سنایا گیا، ان کی آمد کا مجدہ سنایا گیا۔ اور آرزو انبیاء کے دلوں میں یہ تھی، آرزو انبیاء کے دلوں میں یہ تھی، کاش ہوتے محمد کے ہم امتی۔ کیا بات، آنکھ والو یہ دیکھو کہ کس کس طرح مرتبہ مصطفیٰ کا بڑھایا گیا، آنکھ والو یہ دیکھو کہ کس کس طرح مرتبہ مصطفیٰ کا بڑھایا گیا۔ اور دولت علم حق نے دی ایسی انہیں، ہو گیا علم ان کا محیط جہاں، علم والوں پہ ایسے ریاض ہزیں سکہ امی نبی کا بٹھایا گیا۔ بعد میں آئے دنیا میں خیر الورا، بزم عالم کو پہلے سجایا گیا۔ سرکار کی آمد کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے کہ آقا علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو بنانا اگر مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ اسی کے دم سے ساری عیدیں، اسی کے دم سے ساری بہاریں۔ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی، ہو رہی ہے ہر طرف یہ کیسی بارش نور کی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ، آمنہ بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے باغ باغ، ان کے گھر سے عرش تک کیوں نور کی ہے روشنی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب، تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب، ایک دم کعبے کی پیشانی سلامی کو جھکی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ کہاں جھک رہا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایک دم کعبے کی پیشانی سلامی کو جھکی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ اللہ رب العزت نے انسان پہ اتنے احسانات کیے، کوئی جتلایا نہیں کہ بھئی میں نے تمہیں ماں باپ دیے، تمہیں ہاتھ پیر دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں زبان دی، تمہیں کان دیے، تمہیں گھر بار دیا، گاڑی بنگلہ دیا، سب چیزیں دی۔ اللہ نے کوئی چیز جتلائی نہیں۔ جتلائی تو کیا کی کہ میں نے تم پہ احسان کیا کہ تم نے اپنا محبوب بھیجا مجھے۔ کیا کہتے ہیں اہل عالم پر خدا کے یوں تو احسان ہیں بڑے، اہل عالم پر خدا کے یوں تو احسان ہیں بڑے، ہے مگر سب سے بڑا احسان آمد آپ کی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض، اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریاض، اصل میں
آج ہی اصل میں جو عید ہے وہ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور آج کے دن کی مناسبت سے جو اس پہ شعر شامل کر لیا گیا اس نے محفل کو جو ہے بالکل اسی طرح سے روشن کر دیا جو اس آج کے دن کی جو ہے حق ادا ہو جاتا ہے جس انداز میں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، گفتگو بھی کریں گے، کلام بھی سنیں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ اہل عالم پر خدا کے یوں تو ہیں احسان بڑے، ہے مگر سب سے بڑا احسان آمد آپ کی۔ آج کا دن، آج کی مناسبت سے ذکر کیا جا رہا ہے، ہم اس ذکر کو کر رہے ہیں جو ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن آپ کا ذکر تو خدا نے ویسے ہی بلند رکھا ہے۔ جس ہستی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں وہ جشن صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بنایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں نہیں بلکہ اگر کہا جائے کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے ذکر میں اس وقت مصروف ہے، آپ کے اس خوشی کے دن کو، آپ کی ولادت کے دن کو، جس کو خدا نے خود کہا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پر رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ بالکل، ذکر رسول دراصل ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور سب ہی عشق رسول کے دعوے دار ہیں، لیکن سوال یہاں پر آتا ہے کہ کیا اس عشق کی کوئی دلیل بھی ہمارے پاس ہے؟ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اب ہم سوال کریں گے اہتمام الحق تھانوی صاحب سے، اور ان سے جاننا چاہیں گے سر، جیسے آپ کے نزدیک آج کے جو نوجوان ہیں ان کو سیرت النبی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے خاص طور سے نوجوانوں کا ذکر کیا ہمارے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جس پہلو پر اس وقت ہمارے اس معاشرے میں جس پر ان کو غور کرنا چاہیے اور جس پہلو پر ان کو کار فرما ہونا چاہیے، وہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا صادق اور امین کا، کیونکہ اس چیز کا آج بد قسمتی سے بہت ہمیں شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہی دو صفتیں ہیں اور یہی دو باتیں ہیں جو اس وقت ناپید ہو گئی ہیں اور ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو صادق اور امین ہونا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حوالے سے، آج کے دور حاضر کے حوالے سے خاص طور سے نوجوانوں کو بھی، اور وہ اس پر محنت کریں گے یا وہ اس پہلو کو اپنے عمل میں لائیں گے تو جو آگے آنے والی ہماری نسلیں ہیں قیامت تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پر پھر عمل پیرا کرے گا، کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جو انسان، جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ دیکھ کے سیکھتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ تو اگر ہمارے اندر آج یہ صفت موجود ہو اور اس کو ہم اپنے اندر لے کر آئیں اور اس کی کوشش کریں تو ہماری جو نسلیں آنے والی ہیں وہ ہم کو دیکھ کر اس صفت کو اپنے اندر خود بخود یہ چیز ان کے اندر آئے گی، وہ اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ تو یہ میری ناقص رائے ہے کہ ویسے تو بہت سے پہلو ہیں لیکن اس پر میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں بہت ضرورت ہے۔ بالکل، دور حاضر میں ضرورت ہے اس کردار کو اپنانے کی، وہ کردار جس کا ذکر ابھی مولانا صاحب نے بھی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل اپنے آپ کو صادق اور امین سے پہچانوا دیا تھا اس پورے معاشرے کو، جو معاشرہ بالکل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ولی صاحب آپ کی جانب آئیں گے، نعت خوانی ایک یقینی طور پر اعزاز ہے اور آپ استاد بھی ہیں، لیکچرار بھی ہیں، یہ دو اعزاز اور آپ کے پاس ہیں، لیکن جو نعت خوانی، جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ نعت خواں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا اعزاز ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور جب میں جس طرح آپ نے سوال کیا ہے نعت پڑھنے لگتا ہوں یا کوئی مجھے نعت خواں کہتا ہے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے جن کے اشعار بسا اوقات کانوں میں گونجنے لگتے ہیں، جو ہم نے علماء کرام سے سنے ہیں، اساتذہ کرام سے سنے ہیں۔ اور نعت سننا کتنا بڑا کام ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نعت سنی، اور یہ نعت قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ جو سورہ ضحیٰ ہے اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تو شاعر نے کہا نا کہ
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اور آقا کی ثناخوانی، آقا کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ تو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں، جو نعت خواہ حضرات ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، سینئر ثناخواہ تشریف فرما ہے، کہ ہمیں جو ہے پڑھنے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ اور میں پڑھنے سے، جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے پڑھنے سے پہلے میں یہ گزارش کرتا ہوں آڈینس سے کہ دیکھیں ہم نے اس نیت سے سماعت فرمانا ہے اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یہ میرا پڑھنا اور سننا حضور کے لیے، اور یہ حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ حضور وہاں سماعت فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے جو میری کیفیات ہیں، جو میرا تجزیہ اور نظریہ ہے۔ اس کے بعد ایک کلام آپ سے بالکل سننا پڑے گا اور کچھ فرمائشی بھی ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ جو کلام اس وقت آپ پیش کرنا چاہیں وہی اس وقت جو ہے بہترین۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اور یہ درود شریف کیوں پڑھیں؟ بات ہے کہ چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اور ایسا ہے کہ نہیں ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جہاں ذکر سنتے ہیں ایک تصویر بنتی ہے دل و دماغ میں۔ پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، کیا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اور ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں کیوں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر
مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ہے۔ اب ایک اور فرمائش ہے، نعت شریف فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے مگر، یہ بھی پیش کر دیں۔ ساتھ دیں گے انشاءاللہ میں رات میں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھے کو یوں مت سنا، اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عشق اور محبت کے معاملات ہیں، جو اپنے دل سے پکارتا ہے اس کو حضور بلاتے ہیں، حاضر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جس جس کے دل میں یہ ارمان ہے، پروردگار
آمین کے ساتھ اس دعا کو قبول فرمائے۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور اتنے خوبصورت کلام کے بعد کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں۔ بریک کے بعد آئیں گے اور پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے محفل کا سلسلہ جاری تھا اسی طرح سے اس ذکر کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور بریک پہ جانے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اس ذکر کو اور اچھی طرح سے پیش کر سکیں۔ یقینی طور پر پروردگار نے جس ذکر کو بلند فرمایا ہے ہم اس میں ایک ادنا سی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہی باعث افتخار بھی ہے۔ نعتیہ کلام جس طرح سے پیش کیے گئے اور جس طرح سے سیرت پر گفتگو کی گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سب کے لیے بہت سیر حاصل ہے، اور کلام جس طرح سے سنے جا رہے ہیں اسی طرح سے ذہن میں آ رہے ہیں، اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب اور ان کے صاحبزادے مولانا اہتمام الحق تھانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خاص طور پر طاق راتوں میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، اور 12 ربیع الاول، اور اسی طرح سے جو محفل کے ایام ہیں اس میں جس انداز میں کچھ مخصوص کلام پیش کیے جاتے ہیں وہ دلوں کو تو منور کرتے ہیں لیکن یادوں میں بھی رہتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب ذکر کرتے ہیں تو اکثر اس کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مولانا صاحب، میں چاہوں گا کہ طاق راتوں میں جس طرح سے آپ اپنی محفلوں میں نعت بھی پڑھتے ہیں، کلام بھی پیش کرتے ہیں، اس میں 27ویں شب کی جو مناجات ہیں وہ بہت یادگار موقع ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے بہت دل افسردہ بھی ہو جاتا ہے اور خدا کی طرف راغب بھی ہوتا ہے۔ میرے لیے سعادت ہے یہ، بس یہ ہے کہ وہ اس میں کلمہ طیبہ آتا ہے تو اس ورد میں آپ بھی سب حضرات شریک ہو جائیں تو اچھا ہے، وہ ماحول سما بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ فرمایا کہ یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، غم سے تیرے دل شاد رہے، اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
اللہ لا الہ الا اللہ۔ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جنوں انس و حور و ملائک، عرش و کرسی چرخ و زمین، کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب آپ کی جانب رخ کریں گے کیونکہ نعتیہ کلام تو آپ سے بہت ہی سن لیے ہیں، اور اب بات اسی چیز پہ آتی ہے جس منقبت کی وجہ سے آپ کی پہچان بنی ہے، اگر وہ بھی آپ پیش کر دیں۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ خاص طور پر فصیح الدین سہروردی صاحب اور آپ سے کلام بارہا لوگوں نے سنا ہے، لیکن جب بھی سنتے ہیں تو وہ الحمدللہ بالکل یہ ایسا کلام ہے، ایسی منقبت ہے کہ آپ جب بھی سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان روح تازہ ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے آل رسول کا، یہ کرم ہے زہرا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سریب و ثمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی 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 سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو
पंजतन का गुलाम हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वो ही ज़ात है, वही जिनको शेरे खुदा कहें, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहें, वही जिनको आले नबी कहें, वही जिनको मौला अली कहें, बस वही पुख्ता है, मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं कमरी हूँ शायरे बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं हूँ उनके दर का बस एक गदा, मेरा पंजतन से है वास्ता, मेरा निस्बतों का है सिलसिला, मैं फकीरे खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। और अब जैसे जैसे वक्त गुज़रा है तो दामन वक्त में गुंजाइश भी आप जानते हैं कि हम बहुत देर से माशाल्लाह, और ये ज़िक्र तो चलता चला जाए, वक्त की साथें कम पड़ जाएं, तो अब इख्तिताम की जानिब बढ़ने से पहले आज जी मुइन में कहते हैं करम जब आले नबी का शरीक होता है, माशाल्लाह, करम जब आले नबी का शरीक होता है तो लाख बिगड़ा हुआ काम भी ठीक होता है, और दुरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता वाह है। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो बस अब यही गुजारिश थी कि इख्तिताम की जानिब बढ़ने से पहले अपना एक मैसेज आज के दिन के हवाले से, और क्योंकि ज़िक्र की तो क्या ही बात करें, आज हमारे लिए, इस माशरे के लिए आज दिन की मुनासबत से एक मैसेज दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का बेपाया करम एहसान है कि उसने एक दफ़ा फिर हमें ज़िंदगी में ये सआदत नसीब अता फरमाई कि आका अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत जिसमें हम शरीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक दिनों दुनिया की तमाम नेमतों, सआदतों, भलाइयों से माला माल फरमाए आज के दिन के सदक़े में। और आज का ये वो दिन है कि जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक हुई तो इस दिन की खुशी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात में तमाम लोगों को बेटे अता फरमाए। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं पीर के दिन का रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि आज के दिन मेरी विलादत हुई। क्या सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का बेपाया करम है कि उसने हमें ऐसे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया जो तमाम नबियों के सरदार हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। हाफिज़ वली साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पुरनूर मौके पर आप क्या कहेंगे? मैं शुरू में जो मैंने अर्ज़ की वो असल में मेरा दर्द दिल भी था और अब भी। अब चूँकि यहाँ उलमाए कराम, असातिज़ाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं और मैं ख़ुद भी पढ़ने पढ़ाने से ही जो है जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने तुलबाए कराम से भी ये कहता हूँ कि हर उम्मती का एक ताल्लुक़ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उस ताल्लुक़ को समझते हैं, नहीं समझते, उसको अहमियत दे पाते हैं या नहीं, उसको निभाते हैं या नहीं। उसके निभाने का जो वाहिद
طریقہ ہے وہ جو ہے حضور کی سنت کی اتباع ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو محبت ہے، اللہ کی جو رضا ہے، وہ بھی حضور کے طریقے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین مجھ تک، آپ تک یہ پہنچایا کس ذریعے سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو ہمیں جو ہے سنت کو اہمیت دینی ہے، اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے وجود کو سنت میں ڈھالنا ہے، اور سنت میں اپنے آپ کو جو ہے سنت میں فخر محسوس کرنا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے بہت سی چیزیں اس لیے نہیں کر رہے ہوتے، یہ وہ چیزیں میں جو میرے اپنے مشاہدے میں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مثال کے طور پہ شلوار ہے وہ اگر میں ٹخنوں سے اوپر کروں گا یا دیگر چیزیں ہیں تو شاید مجھے جو ہے دیکھنے والے کمتر سمجھیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت عزت دی ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، ہمارا جو ویژن ہے، ہمارا جو مشن ہے، ہماری جو پہچان ہے، ہمارا جو وقار ہے، وہ اسلام ہے، قرآن ہے اور سنت ہے. اور یہی میری آج کی جو ہے درخواست ہے، یہی میری طرف سے پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے والوں میں سے بنائے. بہت خوبصورت پیغام. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا اہتمام الحق تھانوی صاحب آپ کی جانب آئیں گے، اور آج کے دن کی مناسبت سے آپ کا وہ میسج جو آنے والوں کے لیے، جو ہم سے چھوٹے ہیں، جوان ہیں، یہ تمام دن خوشی کے منا رہے ہیں، تمام پریکٹسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز بھی وقت پہ پڑھیں، تمام احکامات کو بجا لانے کی کوشش کریں. جی بس آج کا پیغام میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں، وہ یہی ہے پیغام کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو وہ مشہور واقعہ اور سار ہم سب کو یاد ہے کہ آپ نے اس وقت بھی اپنی امت کو یاد رکھا اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے پوچھا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہے. تو جو سلسلے جو وعدے اس میں ہوئے تو ایک چیز اس میں یہ بھی آئی کہ قرآن کریم میں جو ہوں آپ کی امت کو جو ہے قرآن کریم دیا گیا ہے، اور یہ ایسی ایک نعمت ہے، ایسا ہدایت کا سر چشمہ ہے، تو وہ آپ کی امت کے لیے بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوتاہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا اس سے تعلق ختم تو نہیں ہوا لیکن بہت کمزور ہو گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی اور آپ کے حالات اور آپ کے عادات اور اس کے حوالے سے، تو انہوں نے جواب میں سوال فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ مطلب یہ کہ جو قرآن کریم ہے وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان کے فرمان ہیں، ان کا اسوہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آج اگر ہم ان کی یاد میں یہ خوشی منا رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن اس چیز کو ہم جیسے نیا سال شروع ہوتا ہے تو ایک ہمارے نوجوانوں میں ایک بات آتی ہے نیو ایئرز ریزولوشن کیا ہوگا آپ کا. تو میں سمجھتا ہوں آج کا ایک ریزولوشن ہمیں طے کرنا چاہیے کہ قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑیں، مضبوط کریں، اس کو مطالعے میں رکھیں، اور سیرت النبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے تو جو آج تک ہمیں دین پہنچا ہے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کر کے اس کو اپنی زندگی میں بھی لانے کی کوشش کریں. یہ اگر آج کے دن طے کر لیں اور اس پر عمل کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کی جو سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو جائے گا اور محنت وصول ہو جائے گی، وہ ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے. بالکل بالکل ایسے. اب آخری کلمات کے لیے مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. اور بس نصیحتیں تو ماشاءاللہ انہوں نے کر دیں، اور نصیحتوں کے تو ایک بہت بحر بے کراں ہے، لیکن ایک بھی نصیحت کوئی اگر پکڑ لے واقعتاً تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں جہان اس کے ہو جائیں گے. میں یہ عرض کروں گا، میرے والد محترم اکثر لوگ کہتے تھے نصیحت کر دیں تو وہ کاغذ پہ لکھ کے دیتے، وہ اسی کے کاغذ پہ لکھتے تھے. فارسی کا ایک جملہ
فرمایا کہ ہر کجا باش با خدا باش، جہاں بھی رہو اللہ کے ساتھ رہو۔ تو ویسے تو خیر اللہ ہر جگہ موجود ہے، مراد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو دل میں ہر وقت گویا مستحضر رکھیں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں۔ اللہ سے تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلق اسی میں ہے، اور حضور کی سنتوں پر عمل کیا تو اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ تو اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ جہاں بھی ہم رہیں بس اللہ کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں تفریح گاہ پہ بھی اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کی تفریح بھی عبادت میں ہو جائے گی۔ یہ ہے اصل کہ آج ہم اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ ذرا کمزور پڑ گیا۔ باقی یہ کہ تمام تعلق جب تک کہ آپ اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کریں گے، وہ ظاہر ہے کہ نیچے کے تعلقات بھی وہ بے معنی سے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ہمیں جوڑنا چاہیے، اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو میرے اور قیامت کے درمیان 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اور کون سا وقت آئے گا کہ جو ہم اللہ اور رسول کی یاد میں لگیں گے۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں۔ یہ ہے اصل ہمارا جو دنیا کا اب اگر کوئی سامان ہے یہاں سے، جو حالات ہم نے دیکھ بھی لیے اس وقت، قدرت کے مناظر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دکھا دیں کہ جو شاید صحابہ نے بھی ظاہر ہے کہ نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمیں دکھا دیں۔ ان کو تو نہ دیکھ کے بھی یقین تھا، لیکن ہمیں دیکھ کے کم از کم اب فکر تو کرنی چاہیے کہ اللہ کی کیسی کیسی قدرتیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی یاد میں لگنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے میرا پیغام اس موقع پر۔ انشاءاللہ اس میں بھلائی ہوگی، بہتری ہوگی۔ بالکل اللہ کی یاد میں لگنے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، یہ تھی وہ رہنمائی کی باتیں جو ہمارے مہمانوں نے کی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ 12 ربیع اول کے اس پرنور موقع پر صرف خوشیاں منانے تک محدود نہ رہیں، بلکہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہوں، کیونکہ اس وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ جی ہاں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس یہی وہ شعر ہے کہ آقا سے محبت کیجئے، ان سے وفا کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے اور ایک بہترین رہنمائی پائیے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔